बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जरगे में उस वाक़े का फ़ॉलो अप हम करेंगे जिसने तमाम पाकिस्तानियों के दिलों को दहला दिया है, और उसके लिए हम आए हैं पाकिस्तान के दिल लाहौर में। साहिवाल में जो कुछ हुआ उसने हर पाकिस्तानी के आँख को अश्कबार किया, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि पाकिस्तान वैसे तो सानहातिस्तान बन गया है, सानहा हो जाता है, कुछ दिनों के लिए हम उसका तज़किरा कर लेते हैं, लेकिन फिर हम उसको भूल जाते हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि सानहा साहिवाल के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि यकीनन हम ना तो खलील साहब को वापस ला सकते हैं, ना उनकी मासूम बेटी को वापस ला सकते हैं, ना ज़ीशान को वापस ला सकते हैं, लेकिन ये कोशिश तो हम कर सकते हैं कि आइंदा के लिए कोई और पाकिस्तानी खलील ना बने, कोई और माँ उस तरह ना रोए जिस तरह की ज़ीशान की माँ रो रही है। तो इसके लिए हमें ये एक नाखुशगवार फरीज़ा आज सरअंजाम देना पड़ रहा है कि वो फैमिली जो इस बड़े सदमे से गुज़री है और जो अब भी गुज़र रही है रियासत की बेहिसी की वजह से, हमें उनको ज़हमत देनी पड़ी है। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान की वालदा, जिसने सब माँओं को रुला भी दिया लेकिन सब माँओं को हौसला भी दिया है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एहतशाम, जो कि ख़ुद पुलिस में हैं, पंजाब पुलिस के एम्प्लॉई हैं और ज़ीशान के भाई हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे उस्ताद और नामवर सहाफ़ी, जिन्होंने पहले दिन से इस हवाले से जो कुछ हुकूमत की तरफ से और पुलिस की तरफ से झूठ बोला जा रहा था उसको बेनकाब किया, और पहले दिन से लेके अभी तक इस वाक़े को फॉलो कर रहे हैं, हक़ाइक़ हम तक और आप तक पहुंचा रहे हैं। जनाब रईस अंसारी साहब, और तशरीफ़ फरमा है मेरे साथ जलील साहब, जो कि मरहूम खलील साहब के भाई हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है खलील के दोस्त, पड़ोसी और अज़ीज़ रशीद अहमद साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मरहूम खलील के भांजे और वकील जनाब आबिद अली साहब। नाज़रीन, हुकूमत ने जो कुछ किया वो तो आप सबके सामने हो गया, लेकिन आज भी हमने कोशिश की इस हवाले से, गवर्नर पंजाब से रब्ते की कोशिश की, अंदलीब अब्बास साहबा से बात करने की कोशिश की, IG साहब से बात करने की कोशिश की, जवाब मिला वो मीटिंग में हैं। एडिशनल सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश की, वो भी हस्ब रिवायत मीटिंग में हैं। फयाजुल हसन चौहान जो कि हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हैं, उनसे भी रब्ते की कोशिश की। अलबत्ता हमारे साथ वादा किया है कि हुकूमत की साइड से समीउल्लाह चौधरी साहब, जो कि पंजाब के वज़ीर ख़ुराक हैं, वो हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता रोज़ जो इंसानी हकूक़ की कमेटी है सेनेट की, उसमें भी इस वाक़े के हवाले से बात हुई, और उसके रुकन हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले जो इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, जो कि सेनेटर हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। तो सबसे पहले उनसे बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि जो कमेटी में पंजाब हुकूमत की तरफ से जो कुछ आप लोगों को बताया गया, तो बीइंग ए सेनेटर और बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन, और आप ख़ुद वकील भी हैं, आप कितने मुतमईन हैं हुकूमती तहकीकात से? साफ़ी साहब, जो रिपोर्ट और ब्रीफिंग हमें कल सेनेट की कमेटी में दी गई, वो उसको तो मैं GIT की रिपोर्ट की बजाय अगर मैं कहूँ कि वो एक टोपी ड्रामा टाइप की रिपोर्ट थी, एक मज़ाक़ खेज़ सा बयान था जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने हुकूमत की तरफ से हमें पढ़ के सुनाया, तो शायद मैं ज़्यादा गलत नहीं कहूँगा। एक कहानी उन्होंने दोहराई और उस कहानी में उन्होंने आगाज़ इस बात से किया कि ज़ीशान नामी जो शख्स था जो उस वाक़े में मारा गया, वो दाइश का सरगर्म कारकुन था और हमारी उस पर नज़र थी, और ये सारा वाक़या जो हुआ ये उसको और उसके साथियों को मारने के लिए किया गया। और उनका मौक़िफ़ ये था कि गाड़ी में उस वक़्त ज़ीशान और उसके दाइश तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले साथी मौजूद थे, जिन्होंने खुद कुछ जैकेटें भी पहनी हुई थी और उनके पास भारी किस्म का असला भी था। और इसी वजह से हमने करीब जाकर चेक नहीं कर सके कि गाड़ी के अंदर जो है वो खातून और बच्चे भी बैठे हुए हैं और एक फैमिली भी साथ ट्रैवल कर रही है। ये तमाम वाक़या सुनाने के बाद उनसे हमने पूछा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो बच्चा जो था, जिसने बाद में आकर मीडिया पर ये कहा कि मेरे वालिद ने पुलिस की मिन्नत समाजत की कि मुझे मत मारो, मेरे बच्चों को ना मारो, मुझसे पैसे ले लो लेकिन हमें छोड़ दो,
تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بچہ تھا اور اس کا جو بیان تھا وہ سچا نہیں تھا, وہ جھوٹ بول رہا تھا, یا اس کو بتایا گیا تھا کہ تم نے اس طرح کا بیان دینا ہے. اس قسم کی جب ان کی طرف سے رپورٹ کے اور نکات پیش کیے گئے تو اس پر سینٹ کے تقریباً تمام ارکان, شاید کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے ان سے اتفاق کیا, اور الٹیمیٹلی جو ہے سینٹ کی کمیٹی نے متفقہ طور پر ان کی جے آئی ٹی کو مسترد کر دیا. مسترد کرنے کی 2-3 وجوہات تھیں. ایک تو انہوں نے کلیئرلی خود یہ ایڈمٹ کیا اپنی بریفنگ میں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے جن لوگوں کو مارا وہ دہشت گرد نہیں تھے, یعنی ذیشان کے علاوہ جو لوگ مارے گئے وہ دہشت گرد نہیں تھے, یہ ہم مانتے ہیں, لیکن ہم نے جو کچھ بھی کیا ہم نے اچھی نیت سے کیا. تو ایک تو یہ بات آئی. دوسری طرف ان کا جو وہ موقف تھا وہ یہ تھا کہ ذیشان کو مارنا ضروری تھا, کیونکہ ذیشان کو اگر ہم نہ مارتے تو ہمیں یہ خدشہ تھا کہ وہ ساہیوال جا کر کوئی بہت بڑی کارروائی میں حصہ لینے والا ہے, اور وہ اور اس کے ساتھی. آپ لوگوں کو کوئی امید ہے کہ یہ جے آئی ٹی صحیح تحقیقات کر سکے گی؟ ہمیں زیرو بھی امید نہیں ہے. میں کہوں گا کہ کوئی امید نہیں ہے کہ اس جے آئی ٹی کی تحقیقات کے نتیجے میں کوئی مثبت یا منصفانہ نتائج سامنے آئیں گے. یہ ایک خانہ پوری کریں گے, یہ شواہد کریٹ کر رہے ہیں, یہ ثبوت کریٹ کر رہے ہیں تاکہ پولیس اہلکاروں کو, سی ڈی ڈی اہلکاروں کو بچایا جا سکے, اور جو ثبوت ان کے خلاف عدالت میں کل استعمال ہو سکتے تھے آئندہ مقدمے میں, ان کو انہوں نے تقریباً ضائع بھی کر دیا ہے, کیونکہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے انہوں نے قانونی طریقے سے قبضے میں بھی نہیں لیا. اس لیے یہ توقع کرنا کہ اس جے آئی ٹی کے نتیجے میں آپ کو کوئی انصاف ملے گا لوائقین کو, تو وہ ایک غلط خیال ہے. اسی لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ اس جے آئی ٹی کی بجائے جوڈیشل انکوائری کی جائے اور ہائی کورٹ کے کسی جج کو نامزد کیا جائے کہ اس کی سربراہی میں یہ تحقیقات ہوں, تاکہ شفاف اور صاف تحقیقات ہو سکیں. بہت شکریہ جی بیرسٹر محمد علی صاحب. جلیل صاحب, پہلے دن وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ میں قطر سے واپس آ کے خود اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. بزدار صاحب بھی پہلے دن ساہیوال آئے تھے. ابھی تک کیا ہوا ہے حکومت کی طرف سے, اور آپ لوگ کچھ مطمئن ہیں؟ نہیں جی, ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا, بس وعدے وفائی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. وعدے کس نے کیے تھے اور کیا کیے تھے آپ لوگوں سے؟ کہ عمران خان صاحب اس وقت دورے پہ جا رہے تھے, تو انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ میں واپس آ کے یہ عدالتی کمیشن بنا دوں گا اگر بنانا پڑا تو. یہ تو ہم نے پہلے دن سے ڈیمانڈ کر دی تھی. میں نے جب وزیر اعلیٰ صاحب ساہیوال میں آئے تھے, میرے سے ملے تھے بچوں سے ووٹ لینے. آپ کے گھر آئے تھے وزیر اعظم؟ نہیں, ساہیوال. اچھا, ساہیوال میں آئے تھے, تو آپ کو ادھر بلایا تھا؟ نہیں, ساہیوال میں جب یہ اس دن واقعہ ہوا ہے, ٹھیک, وزیر اعلیٰ پنجاب ادھر گئے تھے ساہیوال ہاسپٹل میں. تو میں نے تب ہی کہہ دیا تھا, میں سر مجھے انصاف چاہیے, یہ کمیٹی وغیرہ مجھے نہیں چاہیے. تو آئی جی صاحب بھی ساتھ تھے, تو انہوں نے بھی تسلی دی, وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی تسلی دی کہ 3 دن کا ٹائم دے رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کو انصاف ہوتا نظر آئے گا. بس یہی ہے کہ انصاف دیکھ رہے ہیں, کہاں سے آئے گا اور کب آئے گا, یہی وعدے وفا ہیں اور کچھ نہیں. تو آپ لوگوں کو اپنے وزیر اعظم پہ یا اپنے وزیر اعلیٰ پہ اعتماد نہیں ہے؟ دیکھیں جی, اب تو اعتماد کرنا پڑے گا. ہماری اپیل ہے کہ خدا را ہم انصاف دلا دو. ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. نہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جن لوگوں نے فائرنگ کی تھی پولیس والے, ہم نے ان کے خلاف کیس درج کر لیا ہے اور اندر کر لیا ہے, تو بس اور کیا چاہیے؟ اب تو عدالت کا معاملہ ہے. یہ عدالت کا معاملہ تو نہیں ہے نا سر. دیکھیں, کوئی بھی ایسے شواہد ہے وہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. شواہد مٹانے کی کوشش کی جائے. جی, جب وہ کنویں سے تقریباً 1-1.25 گھنٹہ بعد وہ سارا صاف کر دیا گیا تھا روڈ, نہ گاڑی تھی نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ ادھر سے کوئی چیز مل جائے, اور گاڑی کی پلیٹیں وغیرہ بھی کھول دی گئی تھی کہ پتہ نہ چل جائے کہ گاڑی کدھر سے آئی, کون ہے اس میں, کون سوار تھے. اور وہ جو ویڈیو چلی ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے بچوں کی. وہ تو یہ تو معاملات ہیں کہ بیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو یہ اپیل کرتے ہیں, جو بھی ہے, یہ ہمیں نہیں پتہ, جو بھی ہیں بس ہمیں انصاف دلائیں, ہمیں انصاف دلائیں. رشید صاحب, آپ بھی فالو کر رہے ہیں ان کے یہ قانونی اور عدالتی معاملات کو, کہاں کہاں سے رکاوٹ آ رہی ہے؟ سر, رکاوٹیں تو اگر دیکھا جائے تو حکومت کی طرف سے ایک تو جو یہ معاملہ چلا تھا
साने के फ़ौरन बाद बयानात का और उसके साथ ताउन का कि भी हम इनके साथ चलेंगे, इनके केसेस वगैरह ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो तो हुकूमत नहीं इसमें कर सकी। हाँ, दूसरा ये है कि JIT जो है ये शुरू दिन से इसने जो है ना इनके साथ, बल्कि वो तो अपने पेटी भाइयों के साथ खड़ी है, और बहुत से आप देखें कि अगर वेपन जो फ्रांजिक के लिए थे वो बाजियाब नहीं करवा सकी, और गाड़ी को जो है काफ़ी दिन के बाद फ्रांजिक लैब भिजवाया गया, जिसे टेम्पर किया गया या शवाहिद ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो ये मामला तो जो है ना हम शुरू दिन से JIT से मुतमईन नहीं थे, और हमने मुतालबा किया था कि ये जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अदरवाइज़ हमें अगर JIT पे रखा जाए तो ये हमें तो एतमाद नहीं है, और हमें इंसाफ मिलता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आबिद अली साहब, एक सवाल जहन में आता है कि भाई आखिर बुज़दार साहब को, एक शरीफ आदमी है, उनको खलील साहब से या ज़ीशान साहब से क्या दुश्मनी हो सकती है, और जिन पुलिस वालों ने गोली चलाई है उनसे आखिर कोई उनकी रिश्तेदारी तो नहीं है? यही मामला इमरान खान साहब का भी है कि भाई ना इनसे उनकी कोई दुश्मनी है, ना उन पुलिस वालों से उनकी कोई रिश्तेदारी है। तो हुकूमत आखिर किस लिए हक़ाइक़ छुपाएगी या उन लोगों को प्रोटेक्ट करेगी? हर किस्म की इस मामले में टेम्परी इसको उलझाया जा रहा है। CTD वालों ने एक FIR जो है वो हमारे अगेंस्ट काट दी। पहले एक हमने बहुत शदीद एहतजाज करने के बाद, लाहौर साहिवाल बंद करने के बाद एक जो FIR कटवाई है, जो कि हमारे पे प्रेशर डाल के और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो उन्होंने काटी है। एक तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दी है, इसी मौके के ऊपर कर दी है। ठीक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब 2018 में रिसेंटली जजमेंट पास करके गए हैं कि आप एक वकूए की 2 FIR पुलिस कभी भी किसी भी मौके पे नहीं काट सकती। इससे बड़ी कानून की धज्जियाँ वो क्या उड़ाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वो नहीं मान रहे। वो इनके खिलाफ FIR अभी तक है, उसको वापस नहीं लिया गया? जी, इनके खिलाफ बिल्कुल CTD वालों थाने की दर्ज है, और हम कल गए हैं CTD थाने में। हमें FIR की ज़रूरत थी, हमने उसकी कानूनी डेफिनेटली लीगल एक्सपेक्ट उसमें फॉलो करने हैं। तो उस सिलसिले में हम CTD थाना बरकी रोड पे गए हैं। इन्होंने खुद रिक्वेस्ट की है कि जनाब आप किसी अफसर से मिलवा दें, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें FIR की कॉपी चाहिए, हम उसको कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। उन्होंने कहा जी अफसरान का हमें पता नहीं है, वो आते भी हैं या नहीं आते, और आते हैं तो कब आते हैं। हमने कहा फिर आप हमें अपना कोई कॉन्टैक्ट दे दें। वो कॉन्टैक्ट देने से भी उन्होंने इनकार किया, और हमें कहा 1.5 किलोमीटर आप दूर चले जाएं इस थाने की हदूद से। तो अभी तक आप लोगों के पास FIR की अटेस्टेड कापी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर हमारा कल को लीगल जो एक्सपेक्ट है, लीगल राइट है, वो डैमेज हो गया तो उसका डिपार्टमेंट ही CTD जिम्मेदार होगा। नाज़रीन, हमारी कोशिश है कि रियासत मदीना के नाम लेवा हुक्मरानों का मौक़िफ़ भी जान सके। एक ब्रेक लेते हैं और हम इस दौरान कोशिश करते हैं कि कोई भी हुकूमती नुमाइंदा हमारे साथ राब्ते में आ जाए, ताकि उनसे हम जान सकें कि आखिर हुकूमत इस बेहसी का मुज़ाहरा क्यों कर रही है। समीउल्लाह चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर खुराक हैं। चौधरी साहब, ये सानिया साहिवाल के लवाहिकीन मेरे साथ बैठे हुए हैं, और बेचारों की कोई अश्कशोई नहीं हो रही है। उनको FIR की अटेस्टेड कॉपी तक नहीं दी जा रही है। JIT पे उनको कोई एतमाद नहीं है। हत्ता कि अभी बैरिस्टर साहब से हमारी बात हुई, हुकूमत के इत्तेहादी सेनेटर हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी इससे काम नहीं चलेगा। ये क्यों इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? देखें, ये जो सानिया साहिवाल है ये इंतहाई तकलीफ दह वाक़या है। ये जुल्म व बर्बरियत की एक अपनी एक मिसाल कायम कर गया है ये वाक़या। लेकिन अब इसके ऊपर कुछ हमारे सियासी दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में इतने आगे निकल गए हैं कि वो लवाहिकीन को डी ट्रैक कर रहे हैं। लवाहिकीन बेचारे इस वक्त गम की अफसुर्दगी की हालत में हैं, और उनको वो जिस तरह चाह रहे हैं वो उस तरह उनको लेके वो अपने पीछे चल रहे हैं। हकीकत बात तो ये है कि FIR की टेस्टेड कापी, ये FIR की टेस्टेड कापी लेना कोई मसला नहीं। अब चौधरी साहब काइंडली 1 मिनट के लिए आप होल्ड रखिए। देखें, सियासतदान सियासत कर सकते हैं, सहाफ़ी सहाफ़त चमका सकते हैं। जिनका भाई मरा है, जिनका बेटा मरा है, वो लोग कभी इन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं, पहले मैं एहतशाम से पूछता हूँ जो ज़ीशान के भाई है। भाई, आपको कोई डिट्रैक्ट कर रहा है
میں نے کوئی ہدایت دی ہے کسی سیاستدان نے کہ آپ لوگ یہ کریں یا یہ نہ کریں؟ نہیں کسی قسم کی. آپ لوگ حکومت کے رویے سے مطمئن ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا اب سنیے آپ جلیل صاحب کو جو خلیل صاحب کے بھائی ہے. خلیل صاحب آپ کو کوئی ڈیٹریکٹ کر رہے ہیں؟ جی نہیں. ہاں آپ جو کچھ فریاد کر رہے ہیں کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ نہیں اپنے کہنے پہ کر رہے ہیں جو. اچھا یہ چودھری صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی پوری تحریک انصاف بھی آپ کے غم میں برابر کے شریک ہے, پوری اسمبلی ایک پیج پہ ہے, تو آپ لوگ حکومت کے رویے سے کیوں مطمئن نہیں ہو رہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں خدا را اس کو سیاسی ایک فعل نہ بنا دیا جائے. کسی ہم یہ سیاست میں نہیں کر رہے ہیں جیسے کہ سیاست میں کھیلا جائے اور ایک فعل بند ہو جائے. اس کو اوپنلی سیاست سے ہٹ کر یہی ہر بندہ سوچے یہ میرے بچے ہوں گے, اس جگہ پہ میرے بچے ہوتے تو پھر کیا ہوتا. جی چودھری صاحب دونوں مرحومین کے بھائیوں کو آپ نے سنا, ماں جی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, مجھ میں تو سکت نہیں ہے ماں جی کو سننے کا, لیکن اگر آپ کہیں تو میں ماں جی سے بھی کہلوا دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنے دل کی بات آپ سے کہہ دیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے درست بات کی ہے کہ خلیل کے بھائی نے کہ انہوں نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ بچے یہ ہمارے بچے ہیں. میری اپنی بچی اتنی عمر کی ہے جتنی اس بچی جو اس سانحہ میں جو شہید ہوئی ہے وہ بچی, وہ بالکل میری بچی کی ہم عمر ہے. وہ کسی کے بچے نہیں ہیں, وہ ہمارے بچے ہیں. یہ کسی کے ہو نہیں سکتے, وہ بالکل ہمارے ہی بچے ہیں. تو یہ ایک انشاءاللہ یہ کیس ایک مثالی کیس ہوگا, اس میں کوئی نہیں بچ سکے گا. سلیم صافی صاحب اس میں کوئی چودھری صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ مثالی بے حسی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں قطر سے واپس آ کے یہ کروں گا, آج تک وہ ان کے پاس نہیں آئے. وزیر اعلیٰ صاحب نے کوئی فالو اپ نہیں کیا. خدا نخواستہ میری یا آپ کی بچی ہوتی اور ان کا پھر ابھی آپ دیکھیں آپ نے ان کی سنی, ابھی تک پولیس ان کو FIR کی اٹیسٹڈ کاپی نہیں دے رہی, تو پھر ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ سر ایسے چلے آپ کی بات میں ایک مستند بات سمجھتا ہوں, لیکن اگر انہیں کوئی پرابلم ہے تو سر میں حاضر ہوں. میں بینگ اے فوڈ منسٹر میں حاضر ہوں, میں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر ان کو اٹیسٹڈ کاپی نہیں مل رہی تو ان کو اٹیسٹڈ کاپی ملے گی. ان کو کوئی مشکل اگر ان کو پیش آ رہی ہے تو وہ مشکل پیش نہیں آئے گی. لیکن یہ کوئی اگر سمجھ لے کہ اس پہ ہمیں دکھ نہیں ہے یا اس پہ ہمیں تکلیف نہیں ہے یا اس سانحے کے اوپر ہم خون کے آنسو نہیں روئے, تو میرا خیال ہے سر یہ بات غلط ہوگی. نہیں وہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا. اب دیکھیں ان کو اعتماد نہیں ہے JIT پہ, تو اس ملک میں تو پٹی چیزوں کے لیے جوڈیشل کمیشن بن جاتے ہیں, تو اس کے لیے آپ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا لیتی آپ کی حکومت؟ اچھا آپ کی بات سر درست ہے کہ ماضی میں جوڈیشل کمیشنز قائم ہوتے رہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں قائم ہوتے رہے. اس پہ اگر سر ضرورت محسوس ہوئی, اگر ہم JIT کی ہم بھی تو بیٹھے دیکھ رہے ہیں سر, اور ہم بڑے صدق دل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں ماضی کی سر مثالیں نہیں دہرائی جائیں گی کہ ماضی میں 13 قتلوں کے بعد بھی کسی کا کوئی اپنے انجام تک نہیں پہنچا. اس میں سر ہوگا. میں آپ کو یہ بالکل یہ میری آواز آپ ریکارڈ کا حصہ بنا لیں سر, یہ ان کو کوئی بھی شخص جس نے اس ظلم کا ارتکاب کیا ہے وہ اپنے انجام سے نہیں بچ پائے گا. چودھری صاحب ایک منٹ کے لیے جی, یہ جو ماں جی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, ان کا تو نہ کوئی غرض ہو سکتا ہے نہ کوئی لالچ ہو سکتا ہے. یہ تو بس ماں ہیں اور ایسی عظیم ماں ہیں کہ جس پہ باقی ماؤں کو بھی رشک آتا ہے. ذرا ان کی زبانی سن لیجیے کہ یہ ماں جی کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں اس ریاست سے اور یہ مدینہ کی ریاست کا نام لینے والے حکمرانوں سے. جی ماں جی. بیٹا مجھے صرف انصاف چاہیے. میرے بچے کو جو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں نا, وہ اس پہ اتار دیں الزام, کیونکہ اس کی بھی ایک بچی ہے, ایک بیوی ہے. وہ کیا کریں گی؟ بچی اسکول نہیں جا رہی, کہتی میں نے اسکول میں نہیں جانا, امی ہمیں مارتی ہیں. کل میں اس کو اسکول لے کے گئی ہوں, یہ جلیل صاحب اس کو واپس لے کے ہمارے گھر میں کوئی مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں نے اس بچے کو یتیم کو پالا ہے, وہ بچہ یتیم تھا, اس کو پالا ہے. نہیں یہ بھی پل گئی, ہمیں پیسے نہیں چاہیے, مجھے انصاف چاہیے. تو ماں جی اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, اس بچی کو اپنا سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا تھا. JIT تو ابھی تک جو حکومت کر رہی ہے, تو آپ کو اعتماد نہیں ہے اب وزیر اعظم صاحب؟ مجھے اعتماد نہیں. اگر ان پہ اعتماد ہوتا یہ ہمیں اسلام آباد لے کے جاتے, گھما پھرا کے لے آتے. اتنے میرے موٹے پاؤں ہو گئے, پیاس سے میں ترس رہی تھی, اور میں نے جمعہ بھی چھوڑا. میں نے آج تک جمعہ نہیں چھوڑا تھا, مجھے اس دن جمعہ بھی چھوڑنا پڑا, کبھی ادھر بیٹھ بوجھ کے
तो फिर हम रात के 1:30 बजे घर वापस आए। क्या तो आप तो देखें, हम सब की माँ हैं, हमारे जो वज़ीर आज़म आप हैं उनको अपनी माँ से इतनी मोहब्बत थी, उनके नाम पे अस्पताल भी बनाया था। तो आपको उस वज़ीर आज़म पे भी एतमाद नहीं है? क्या एतमाद करें बेटे, आज कितने दिन हो गए हैं, मैं इधर कभी उधर चल नहीं सकती, आपने देख ही लिया, उतर नहीं सकती, मुझे पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, मैं क्या करूँ। ये इस्लामाबाद आपको किसने बुलाया था और कौन ले गए थे? वो SHO लेके गया था, हमें नहीं पता किसी ने बुलाया था या नहीं बुलाया था, उसको ही पता होगा। हमने उससे पूछा भी आप हमें क्यों लेके आए, कहते गाड़ी में बैठ के बताएंगे। गाड़ी में हमने पूछा, कहता छोड़े इन बातों को, हम क्या कर सकते। तो ये जी करना चाहूँगा, जी मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि माएँ सबकी एक जैसी होती हैं और माएँ साझी हैं, ये अम्मा भी हमारी माँ है, लेकिन सर इसमें एक एम्बिग्विटी है, एक चांसेस, एक चीज एक एस्टेब्लिश हो रही है, उसमें ज़ीशान का इशू जो है उसको देखें, हम मर्द हजरात जो हम नौजवान हजरात जो बाहर करते हैं, हमारे घर वालों को नहीं पता होता कि हम क्या क्या हमारी एक्टिविटीज हैं, हमारी बीवियां, हमारी बहनें, हमारी एम्बिग्विटी है, मेरे नज़र में भी होगी, लेकिन ये जो है कि इन मजलूमों को, पहली बात तो ये है कि ये इतने सारे वज़रा हैं, MPAs है, बजाय इसके कि पुलिस जाए और SHO इनको उठा के कि जी इस्लामाबाद आपको बुला रहे हैं, तो कोई वज़ीर, कोई मुशीर, कोई MPA जाके इनको बाइज़्ज़त तरीके से अपनी गाड़ी में बिठा के नहीं ले जा सकता था, और फिर इस्लामाबाद ले जाके वो माँ बेचारी कह रही है कि उधर फिरते फिरते उनके पाँव का बुरा हाल हो गया, न उनसे सदर मिले न वज़ीर आज़म मिले, तो ये फिर उसके बाद ये बेहसी क्यों हो रही है? चले ज़ीशान मुजरिम भी था, आपकी मैं बात मान लेता हूँ, लेकिन उनकी माँ के साथ और इन लवाकिन के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है? ये बिल्कुल ये गलत किया है, जिसने भी किया है, जो लेके गया है इनको, ये एक तरीकाकार नहीं है ऑनरेबल, ये कोई भी ये अच्छा तरीका बिल्कुल नहीं है। इतने दिन हो गए, जिन लोगों ने इनको बुलाया था, जो SHO वगैरह इनको ले गए थे, जिनके कहने पे किया, उनसे कोई पूछा गया है कि क्यों की गई है इस खानदान के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया? सर मैं आपको एक बात बड़े उससे वो पूछेंगे, वो भी चेक करेंगे कि क्यों लेके गया, क्यों बुलाया गया और किसने बुलवाया, ये पूरा ये अपने लेवल पे सर हम इसको बिल्कुल चेक करते हैं। दूसरी सर जो गुजारिश है, और ले जाते क्यों है, पहला सवाल तो ये है, इनके पास इधर क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखें हमारी पार्टी के सरबराह हैं चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब, वो इनके घर तशरीफ लेके गए सर, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये कोई मिस हैंडलिंग हुई है, कोई इनको अच्छा अगर मैं जरा रईस अंसारी साहब पहले दिन से इस सब को फॉलो कर रहे हैं, ये बेचारे तो सदमे में हैं, ज़रा उनकी सुनते जी रईस अंसारी साहब। मैं पहली बात समीर साहब को बताता चलूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर की अहलिया बुशरा साहब की बेटी से पाक बदम में बदतमीज़ी हुई थी तो पूरा मुल्क हिला दिया गया था, तो DPO चले गए और कहाँ कहाँ तक इन्होंने नहीं की। तो जो वाक़या हुआ उसके बाद ये खामोश सादे बैठे हैं, सिर्फ समीर साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने ये कहा कि जो एम्बिग्विटी है, जो ये समीर साहब ने भी कहा एम्बिग्विटी है, अगर ज़ीशान के मुतालिक तो गोली मारना तो कहीं नहीं लिखा। अभी तक जो एविडेंस आ रहे हैं, जो अभी तक पहले दिन से एविडेंस आ रहे हैं, अभी तक उसमें कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि कार से कोई गोली चली या कार से कोई चीज़ बरामद हुई तो उनको ज़िंदा पकड़ा जा सकता है। जिसने माजी ने बार बार कहा कि अगर वो था ज़िंदा पकड़ते, तफ्तीश करते, अजीम माँ है जिन्हें खुद कहा कि तफ्तीश करते, अगर वो साबित होता है टेररिस्ट तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसको किस तरह उनको गोली स्ट्रेट में मार दी गई? आप तो खुद भी पुलिस में हैं, पहली बात तो ये कि ये अदील के साथ आपके भाई का क्या ताल्लुक था? ये तो नहीं पता हो जो बना रहे हैं ताल्लुक नहीं है, वो तो हमने भी वो देखे हुए हैं कि व्हाट्सएप मैसेजेस हैं आपके भाई के अदील के ग्रुप के साथ, उन लोगों के साथ। नहीं, ये हमें कुछ नहीं पता, जो बना रहे हैं ताल्लुक ये उन्हें पता हो कि क्या ताल्लुक है। मोबाइल उनके पास है, जो कुछ चाहे बना सकते हैं, हर चीज़ उनके पास है, कुछ भी टेम्पर्ड कर अच्छा मोबाइल तो उनके पास है, लेकिन जो गाड़ी है जी आपके भाई जिसको चला रहे थे जी, वो तो अदील के नाम पे रजिस्टर्ड है ना? नहीं, वो किसी औरत से हमने खरीदी है। मेरी बहू ने मुझे बताया कि सुनीना नाम की औरत थी, उससे खरीदी है, कागज़ इनके पास हैं, इन्होंने गाड़ी से कागज़ निकाल लिए हैं। ठीक, ये क्या मामला है? क्योंकि ये अब सब हुकूमत की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है कि भाई नहीं, जो ज़ीशान था उसके बहरहाल लिंक्स थे उस ग्रुप के साथ। साफी साहब बात ये है कि जो कार है ना, कार
ایویڈنس مانگتی ہے نا، کار ہے، یہ کار آپ کی کار ہے، وہ آپ کے نام رجسٹرڈ ہے، ایکسائز میں جو رجسٹرڈ ہے آخری نام وہ ہے عظیم لیاقت کے نام کا، وہ کار کا شو روم کا مالک ہے، اس نے کار ایک اوپن لیٹر پر بھیج دی ویٹرنری سائنسز کے ایک اسسٹنٹ کو، اس کا نام ہے ثاقب شہزاد۔ ثاقب شہزاد نے اوپن لیٹر بھی یہ فروخت کر دی ایک ثاقب مجید اپنی آفس کے کلرک کو۔ ثاقب مجید نے یہ گاڑی عدیل حفیظ کو فروخت کی۔ عدیل حفیظ پہلے دن جو اب تک بتایا اس نے، جو پولیس کو بیان دیا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ثاقب مجید نے، کہ جب یہ میں نے آن لائن کار لگائی تو جب یہ خریدنے کے لیے پہلے روز 8 مئی 2018 کو ذیشان اور دوسرا ایک اشرف نامی شخص سے دیکھنے اور 5000 ٹوکن کر گئے اس گاڑی کا اور 6,85,000 طے کی۔ اگلے روز ذیشان اور عدیل حفیظ آئے، ان کو بینک لے گیا، وہ وہاں سے اس نے 6,80,000 کیش لیا، 6.5 لاکھ بینک میں جمع کرائے اور 30,000 وہ جیب میں ڈال کے چلا گاڑی گیا۔ خریدنے کے لیے عدیل حفیظ اور ذیشان اکٹھے گئے یہ اس کا بیان ہے پولیس کو، جو اس نے پولیس نے ویڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی جو لاسٹ جس کے پاس تھی۔ تو میں نے اسے یہ بات کی کہ جب کار عظیم لیاقت کے نام ہے، تم کس طرح اوپن ٹرانسفر لیٹر دے سکتے ہو؟ کار میرے نام ہے نا، آپ تو لیٹر جاری نہیں کر سکتے اس کو، لیٹر تو میں نے جاری کرنا ہے، ایکسائز تو نہیں مانتا آپ کا لیٹر جاری کیا۔ تو یہ اس کا بیان پولیس کو ہے۔ تو اب یہ سمینہ درمیان میں کہاں سے ہے یہ ہمیں علم نہیں ہے بالکل، کہ کار کیونکہ اب ذیشان تو نہیں ہے، وہ ذیشان کو پتا یا ان کے گھر والوں کو پتا کار کہاں سے آئی، لیکن یہ کار مشکوک چل رہی تھی اور ان کے پاس جب یہ بیک اپ آیا، جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت تک نہ ہی ذیشان کا پولیس میں کوئی ریکارڈ تھا، نہ ہی اس کے خلاف کوئی ایسی ایکٹیویٹی کا ریکارڈ تھا۔ یہ ان بیک اپ گئے کہ کار جو عدیل حفیظ کی کار زیر استعمال تھی، کار اس کو پیچھے جا رہی ہے، آگے جا رہی ہے، ان کے وہ بھی فوٹو پرانی موجود ہے، گھر کے باہر کار کھڑی ہے۔ تو یہ اس لیے یہ کار ان کی واچ میں تھی۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا، دیکھیں سر، جب یہ واقعہ ہوا تو اس طرح گولی نہیں چلتی، گولی چلا دی، اس طرح بڑے بڑے ٹیررسٹ پکڑے جاتے ہیں، یہ خود CTD کرتی ہے کہ ہم نے 2 ٹیررسٹ پکڑ لیے، 4 پکڑ لیے، آپ اس کو بھی پکڑ لیں۔ سمیع اللہ چودھری صاحب، آخری سوال، اب یہ بتائیے کہ آگے قوم کی تسلی کے لیے اور ان لوگوں کی تسلی کے لیے پنجاب حکومت کے آگے اب کیا ارادے ہیں؟ کیا آپ لوگ اسی طرح GIT سے کام چلائیں گے یا جوڈیشل کمیشن بنانے کا کچھ ارادہ ہے؟ سر، جو لواحقین ہیں ان کی تسلی تشفی کروائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، اور انشاءاللہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق، اور یہ مثالی کیس ہوگا سر انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا سر انصافی صاحب۔ اچھا، اتنا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں نا کہ ایک دن کسی CM صاحب یا PM صاحب، وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کیوں نہیں جاتے خود؟ جی بیٹھیں گے، بالکل بیٹھیں گے۔ نہیں، کب تک آپ یہ کام کروا دیں گے کہ CM یا PM کو ان کے پاس لے جائیں؟ جی سر، انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب نے خود بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، وزیر اعظم پاکستان نے، اس کا یہ بڑا ڈیپ کنسرن ہے سر اس پورے کیس پہ، وہ بالکل اس میں کسی طرح کی کسی بھی عمل سے ہماری انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ غفلت محسوس نہیں کریں گے۔ یہ پورا فوکس ہے سر اس کیس کے اوپر، اور پوری قوم کا فوکس ہے، تحریک انصاف کا بھی، اور میں جو ان کو جو دوست ٹریک غلط دے رہے ہیں، میں اس سے بھی گزارش کروں گا سر اس کیس کو سیاسی کیس نہ بنائیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ سمیع اللہ چودھری صاحب۔ احتشام، یہ بتائیے، آپ تو خود پولیس میں ہیں، آپ کے بھائی کا کسی مذہبی تنظیم سے تعلق رہا ہے؟ یہی تعلق ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اس نے منہ پہ سنت رسول رکھی تھی، یہ تعلق تھا، مسجد میں جاتا آتا تھا۔ اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں، کون سا دہشت گرد ہے جس کو مارنے کے بعد اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈے جا رہے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایک چیز تو اسٹیبلش ہے، یہ تو انصاری صاحب بھی بتائیں گے کہ جو عدیل حفیظ تھا یہ بہرحال اس گروپ کا حصہ تھا، اور تو پھر یہ عدیل حفیظ کے ساتھ آپ کے بھائی مل کے کیسے گاڑی خریدنے جاتے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم، آپ کو پہلے کوئی معلوم نہیں تھا؟ جی انصاری صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا CTD والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک سوال بھی ذہن میں آتا ہے نا کہ ظلم بہت ہوا ہے، کوئی اس کی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ اگر ذیشان کا کوئی معاملہ تھا بھی تو ان کو پکڑنا چاہیے تھا، مارنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ لیکن ایک یہ بھی ہے کہ بھائی یہ لوگ وہاں ساہیوال کے، تو ادھر پولیس والوں کو ان سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ کیوں پیچھا کیا جا رہا تھا اور اس بے دردی کے ساتھ کیوں مارا گیا پھر؟ دیکھیں صافی صاحب، وہ جو بات ان کی تھی، ان کو ذیشان کا پہلے ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ یہ جتنی چیزیں بتایا نا جس نے کہ وہ ریٹریو کر رہے ہیں چیزوں سے نا، کئی جگہ 3-4 جگہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں جو عدیل حفیظ کی کار جا رہی ہے اس کے پیچھے یہ کار جا رہی ہے،
اس میں انہیں نہیں پتا کہ اس میں ذیشان بیٹھا ہے, ایک اور بیٹھا ہے, عثمان بیٹھا ہے, جو ان کی فون سے ایک تصویر نکلی عثمان کی, وہ بھی ریڈ بک میں تھا, وہ اسی رات وہاں مارا گیا, اسے ایک روز پہلے فیصل آباد میں مارا گیا. تو وہ ایک لنک ہے, اس کی وجہ سے اسٹیبلش ہو رہا ہے. جہاں تک میں آپ کو اب آج بتا دوں جو مجھے نظر آ رہا ہے, وہ اس ثابت کر دیں گے کہ ذیشان ٹیررسٹ تھا. یہ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے وہ ثابت کر دیں گے اس کو. کس بنیاد پہ وہ ثابت کر رہے ہیں؟ وہ بقول جو میری ذرائع سے جو میں پیچھے ہوں انویسٹیگیشن میں اس کے, وہ اس میں کچھ چیزیں نکل رہی ہیں, لیکن وہ اس کو ثبوت کے طور پہ لا رہے ہیں. لیکن ثبوت کے طور پہ اس وقت سامنے آئیں گی جب فورینزکس ڈپارٹمنٹ والے, فورینزک ایجنسی والے اس کو بتائیں گے ہاں یہ ٹیمپرڈ نہیں ہے, یہ صحیح ہے, تو پھر کوئی لنک جوڑ سکیں گے. اس لیے ابھی وہ مراحل میں ہے, تجزیہ اس کا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اگر سامنے وہ چیزیں آ گئیں تو اس میں اور بھی کچھ چیزیں جہاں تک ایجنسیز نے مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ریٹریو کر لی ہیں پرانی چیزیں. تو اس میں یہ کیونکہ اس کار ان کے تو ٹارگٹ پہ تھی. جو ابھی بات کی تھی کہ خاتون سے خریدی ہے کار, جہاں تک میرے ذرائع ہیں وہ ذیشان کے فون میں شاید اس کا بھی ایویڈنس ہے, اس عورت کا بھی ہے, اور اس میں اس کی بات چیت بھی ہے. تو شاید وہ بعد میں نکل آئے اور تحقیق میں پتہ لگے گا کہ یہ چیزیں جا رہی ہیں. ابھی تک جو فورینزک سائنس میں چیزیں گئی ہیں اس میں مین ایویڈنس اس میں خول بھیجے ہیں. پوسٹ مارٹم سے جو گولی چلتی ہے, سکہ اس کا کہتے ہیں اس کو, وہ 3 یا 4 بھیجے ہیں. کار انہوں نے دیکھی ہے, لیکن وہ بار بار اگر ذیشان ان کی نظر میں ٹیررسٹ تھا بھی, تو پھر یہ خلیل صاحب اور اس بچی کو کیوں مارا؟ کیا سوچ کے ان لوگوں نے مارا ہے؟ دیکھ جو ان کے جو فضیل اصغر صاحب ہیں, جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم پنجاب ہیں, لاہور میں انہوں نے ان کیمرہ بریفنگ میں کہا تھا میرے خیال میں وہاں سے کوئی خودکش جیکٹ اور کوئی گن نہیں ملی. یہ انہوں نے اطلاع تھی ان کے پاس کہ ان میں 4 ٹیررسٹ سفر کر رہے ہیں. اس میں عبد الرحمان ہے, کاشف ہے, یہ 4 ٹیررسٹ اس کار میں سفر کر رہے ہیں اور یہ سائی وال میں جائیں گے اور وہاں سے انہوں نے کوئی مسئلہ کھڑا کرنا ہے. یہ ان کی انفارمیشن تھی, لیکن انہوں نے مس ہینڈل کیا اور انہوں نے پہلے اسٹریٹ اوے گاڑی پہ فائر کر دیا. پہلے اسٹریٹ اوے فائر کیا, گاڑی ٹکرائی ہے. جب یہ پاس گئے ہیں انہوں نے بچے نکالے ہیں, اور وہ ایویڈنس ہے جب نکالتے ہیں بچہ کہتا ہے میری ٹانگ, اس کی دائیں ران میں گولی آر پار ہو چکی تھی. بچی کا نام تھا کہ شیشہ, لیکن اس کے آر پار ہتھیلی میں گولی ہو چکی تھی. جو ہماری انفارمیشن ہے اس میں اریبہ اور اس کی ماں کو گولیاں لگ چکی تھیں اور اریبہ مر چکی تھی. جب انہوں نے بچے نکالے, جو ان کا انداز ہوتا ہے CTD کا, پولیس کا, انہوں نے فائر کر دیا. انہوں نے کہا انہیں مار دیں اور بعد میں ہینڈ آؤٹ جاری کر دیں گے, یہ قبول ہو جائے گا جس طرح رات کے اندھیرے میں قبول ہوتا ہے. اچھا احتشام, ذیشان کیا کام کرتے تھے؟ ذیشان کمپیوٹر کا کام کرتا تھا. پہلے ٹیچنگ بھی کی ہے اس نے پرائیویٹ اسکول میں, اس کے بعد کمپیوٹر کی دکان ڈالی, اس کے بعد ہول سیل کا کام شروع کر دیا کمپیوٹر اور اسیسریز کا. اور یہ گاڑی ان کے ذاتی استعمال کے لیے تھی یا کہ ذاتی استعمال کے لیے تھی؟ کوئی بطور ٹیکسی یوز کرتے؟ نہیں, ٹیکسی نہیں, ذاتی استعمال کے لیے. کوئی کہہ دے اگر دوست وغیرہ تو اسے کہیں جانا ہو تو چلے جاتا تھا ساتھ, ویسے رینٹ کے طور پہ نہیں جاتا. اس روز جو خلیل صاحب کے اور ان کے بچوں کو لے جا رہے تھے تو رینٹ پہ لے جا رہے تھے؟ نہیں, ویسے ہی جا رہے تھے شادی پہ. اچھا, اور پہلے کوئی یہ گھر سے باہر کچھ عرصے کے لیے خیبر پختونخوا کی سائٹ پہ, افغانستان کی سائٹ پہ ادھر کبھی رہے؟ نہیں, ادھر مہینہ ایک رہتا تھا آزاد کشمیر میں, رمضان میں صرف 25-26 روزے رکھ کے پھر آ جاتا ہے. کیا کرتا تھا آزاد کشمیر؟ یہ روزے رکھتا ہے. فیملی گئی ہے, فیملی کے ساتھ میری بھابھی گئی ہیں, بھتیجی گئی ہیں, اور میرا بھائی گیا ہے. 2 بار گئے ہیں رمضان میں کشمیر میں. کہ ادھر ہمارے ادھر رینٹ پہ ہم نے گھر دیا تھا, ان کا گھر ادھر کشمیر تھا, ان سے ہم نے رینٹ پہ 5,000 پہ رینٹ پہ گھر لیا 1 مہینے کے لیے. ادھر گئے ہیں روزوں میں, یہ کشمیر, اور روزے ادھر یعنی گرمی ہے, ادھر موسم اچھا ہے, روزے ادھر رکھ کے آئے تھے. 2 بار گئے تھے ادھر. اچھا, اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو تحقیقات صحیح نہیں ہو رہی ہے جی, اور کوئی ادھر معاملے کو لے جا رہا ہے, کوئی ادھر لے جا رہا ہے, یہ کون یہ کروا رہا ہے؟ کیونکہ یہ پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کو تو کوئی ہمدردی اگر آپ لوگوں سے نہیں ہے تو ان سے بھی نہیں ہے نا, پولیس والوں سے. تو یہ بس اپنی نااہلی جو ظلم کیا ہے یہ چھپانے کے لیے الزام ڈال رہے ہیں, جو بھی اس وجہ سے یہ چھپا رہے ہیں. اچھا, یہ جلیل صاحب اگر جوڈیشل کمیشن کے سوا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہائی کورٹ میں معاملہ آ گیا ہے, تو وہ آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں ہائی کورٹ سے کہ ادھر سے انصاف مل جائے گا؟ دیکھیں جی, اگر ہم نے رجوع ہائی کورٹ میں کرنا ہے تو انہیں حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ پھر وعدہ تو انہوں نے پہلے کیا تھا, ہائی کورٹ میں تو بعد میں چلے گا کہ اگر ہائی کورٹ نے ایکشن لے لیا اور حکومت نے ابھی تک ایکشن لیا, جو وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب نے, اگر
یہ عدالتی کمیشن بنانا پڑا تو میں بناؤں گا، تو پھر ہم عدالتوں کا دروازہ کھڑکا لیں گے، ان کی منتیں اور عدالت کو بھی تو ثبوت وغیرہ واقعی پھر پولیس نے نیچے دینے ہوں گے نا، تو عدالت کے پاس تو جو ثبوت آئے گا اس پہ فیصلہ ہوگا، تو اگر پولیس اس طرح کی ثبوت دیتی رہے گی تو پھر تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہمیں اپنی عدالتوں پر بھروسہ ہے کہ سب سے اوپر عدالت ہی ہے، ہائی کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اگر وہ بھی انصاف نہ دلیں تو اوپر پھر اللہ ہے، اللہ کے سوا پھر کچھ نہیں۔ اچھا رشید صاحب، یہ جو حکومت یہ الزام لگا رہی کہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں اس پہ سیاست کر رہی ہے، تو جو باقی سیاسی جماعتوں کا رویہ ہے، ملک میں صرف حکومت تو نہیں ہوتی نا، مسلم لیگ نون ہے، جماعت اسلامی ہے، JUI ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کے اس کیس کے حوالے سے جب آپ ایک متاثرہ فریق کی حیثیت سے ان کے رویے کو دیکھتے ہیں تو کس طرح آپ کو نظر آتا ہے؟ اپوزیشن آواز تو اٹھا رہی ہے کہ عدالتی کمیشن بن جائے، لیکن وہ اس کو یعنی کہ ہم فیملی بھی محسوس کرتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ اس کو کوئی پولیٹیسائز کیا جائے اس کیس کو، یا کوئی ایسا کام کیا جائے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ یہ جو JIT بنی اور اس کے شواہد وغیرہ اور دوسرا یہ شناخت پریڈ کے نوٹس وغیرہ آ رہے ہیں تو یہ ہمارے کیس کو خراب کیا جا رہا ہے۔ انصاری صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کون پروٹیکٹ کر رہے ہیں مجرموں کو اور کیا حل ہو سکتا ہے آپ اس قضیے کا؟ دیکھیں انہوں نے ایک بڑی بات کی کہ جس پولیس نے مارا CTD ساری پولیس ہے، وہی پولیس کی JIT بنی ہوئی ہے۔ یہ پروٹیکٹ جو ہے نا بیسیکلی پولیس کے اعلیٰ افسران ہی کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ پرائم منسٹر کی بیوی کی بیٹی سے بدتمیزی ہوئی تو DPO گیا، IG بھی چلا گیا۔ جب اس واقعے کے تقریباً 3 گھنٹے بعد IG آفس کی IG پنجاب امجد سلیمی کی منظوری سے کہا گیا، ایک ہینڈ آؤٹ جاری ہوا، 4 ٹیررسٹ مر گئے، تو IG کیوں نہیں ہٹایا گیا یہاں سے؟ یہ مسئلہ اس کا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے۔ ویسے جو قانونی بات ہے، جوڈیشل کمیشن اور JIT یہ عدالت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ عدالت میں ایویڈنس چاہیے، ثبوت چاہیے، گواہ چاہیے، لیکن ایک ضروری پتہ کیوں ہے جوڈیشل کمیشن جناب؟ اس لیے ضروری ہے کہ وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، وہاں پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری بات جو آپ نے آخری بات کی ہے کہ اس میں صرف اور صرف افسران کا دباؤ ہے، گورنمنٹ کا دباؤ جہاں تک میری انفارمیشن کوئی نہیں ہے۔ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ جو یونیفارم پہنی ہوئی جنہوں نے، یہ یونیفارم والوں کو بچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور حکومت یہ تو بھی نہیں کر رہی ہے نا کہ ان افسران کو سیدھا رکھے۔ یہ سینٹرل جو جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ میں گئے، جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ نے نہیں بنانا، یہ سینٹرل گورنمنٹ کا دائرہ اختیار ہے، وہ اس کو جوڈیشل کمیشن بنا دے تاکہ ان کے ہاتھ سے باہر نکل جائے۔ کچھ تو چیزیں سامنے آئیں گی نا پبلک کے، اس میں چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، لیکن اس میں JIT میں چیزیں سامنے آنا۔ میں آپ کو آج کی مثال دوں، آج بیان لیا گیا ہے اس کا کانسٹیبلز کا، انہوں نے کہا جی یہ تو ٹیررسٹ مار کے چلے گا، ہم نے تو کوئی گولی نہیں چلائی۔ احتشام کیا کہنا چاہیں گے آپ آخری الفاظ؟ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ انہیں اگر مشکوک وہ لگا اسے روکتے، ویریفیکیشن کرتے، یا انہوں نے آگے سے کون سی مزاحمت کی ہے، یا کوئی پہلے یہ بیان بدلتے رہے، گاڑی کے کالے شیشے تھے، بچوں کو کڈنیپ کر کے لے کے جا رہے تھے، اگر انہیں کلیئر تھا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں تو پھر یہ بچوں کو اغوا وغیرہ یہ بیان 10 بیان انہوں نے کیوں بدلے؟ آپ بھی کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ جی بننا چاہیے۔ ماں جی ہمارے لیے تو سب سے آپ کی زیادہ مقدم آپ کی بات ہے، آپ کیا مطالبہ کرتی ہیں؟ میں تو یہی کرتی ہوں مطالبہ کہ ہمیں انصاف دیا جائے، اور ہمارے بچی ہے چھوٹی سی ہے، وہ اس کے اوپر سے نہ دہشت گردی کا جو الزام لگایا ہے وہ اتار دیں۔ ہم اور کچھ نہیں چاہتے، مرنے والے تو واپس نہیں آ سکتے، نہ انہیں کوئی لا سکتا ہے، ہمارا تو ذریعہ ہی وہ تھا جو انہوں نے چھین لیا ہے۔ اس کو زندہ پکڑتے میں اس کا گلا خود دباتی اپنے ہاتھ سے، وہ اگر ایسا تھا وہ کبھی تو باہر نکلا ہی نہیں، وہ تو چڑیوں سے ڈرتا تھا، جس کو یہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ اگر دہشت گرد تھا ہمارے گھر میں وہ کبھی باہر نہیں جاتا، باہر جاتا تو ان کے پاس ہی بازار میں بچی کو لے کے آتا، چھوڑ کے آتا، سبزی لاتا، کہاں مارکیٹوں میں جاتا، ادھر سے پکڑ لیتے۔ پھر ہمیں یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آپ بھی یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ عدالتی کمیشن بننا چاہیے؟ ہاں جی بالکل، عدالتی کمیشن بننا چاہیے۔ اس سے کم آپ کو کسی چیز پہ اعتماد نہیں، یہی پولیس مارنے والی ہے، یہی پولیس فیصلہ کرنے والی ہے، ہمیں جو مرضی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ سب کا۔ ناظرین، ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں ان مظلومین کی بات سننے کے بعد، JIT کی پرفارمنس سننے کے بعد، رئیس انصاری صاحب جیسے لوگوں کے تجزیے کو سننے کے بعد، کہ اس JIT اور اس حکومت سے انصاف کی توقع کرنا
عبث ہے، یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، اور واحد رستہ جس سے انصاف کی کچھ نہ کچھ امید نظر آتی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے۔ دیکھنا ہے کہ ان مظلوموں کی فریاد کو سن کے کیا ریاست مدینہ کے نام لیوا حکمران فوری طور پر جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں یا نہیں۔ اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں ہمیں اس طرح کے سانحات نہ دکھائے اور اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی زخموں پہ رحم رکھنے کا کوئی نہ کوئی رستہ نکال لے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔